बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 4 जुलाई है, दिन है पीर का और साल 2022। आज के प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ पहले हमले की नाकामी के बाद जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपना दूसरा और तीसरा वार किया है, इन ख़बरों की डिटेल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि इमरान ख़ान का वफाकी हुकूमत पर पहला हमला कैसे नाकाम हुआ और पहले हमले की नाकामी के बाद चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ने वफाकी हुकूमत पर दूसरा और तीसरा वार क्या किया है, ये तफ़सीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और दूसरे मौज़ू में हम बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़ास प्रोटोकॉल और स्पेशल कंसेशन दिए जाने का मामला क्या है। लेकिन नाज़रीन आज की इन दोनों ख़बरों की तफ़सीलात बताने से पहले जो आज की हमारी तीसरी ख़बर है, जो इमरान ख़ान के इत्तेहादी काफ लीग के सीनियर रहनुमा मोनिस इलाही से मुतल्लिक़ है। आज नाज़रीन मोनिस इलाही उनके ख़िलाफ़ जो हुकूमत की जानिब से 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाया गया है, जिसकी तहकीकात FIA में की जा रही है। आज इस केस में मोनिस इलाही शरीक मुल्ज़मान मोहम्मद ख़ान भट्टी और वाजिद भट्टी के साथ लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। बैंकिंग कोर्ट में आज इस केस की समाअत के बाद क्या हुक्म जारी किया गया है, FIA को क्या अहकामात जारी किए गए हैं और आज की अदालती समाअत से मोनिस इलाही और शरीक मुल्ज़मान को क्या फ़ायदा पहुंचा है, क्या नुकसान पहुंचा है, ये तफ़सीलात सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मोनिस इलाही शरीक मुल्ज़मान मोहम्मद ख़ान भट्टी और वाजिद भट्टी के साथ अदालत में पेश हुए। आज की समाअत में तफ्तीशी से अदालत की जानिब से ये इस्तफ़सार किया गया कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है, इस मुकदमे की तहकीकात मुकम्मल होने के हवाले से अब तक क्या तहकीकात हुई हैं। तो नाज़रीन अदालत के इस्तफ़सार करने पर FIA के तफ्तीशी अफसर की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि जो 2 शरीक मुल्ज़मान हैं, जिसमें एक मोहम्मद ख़ान भट्टी हैं और दूसरे वाजिद भट्टी हैं, जो आज कमरा अदालत में मौजूद हैं। तफ्तीशी ने अदालत को ये बताया कि इन दोनों मुल्ज़मान ने गुज़िश्ता हफ़्ते जो कार्रवाई चल रही है, जो इंक्वायरी चल रही है, उस इंक्वायरी को तफ्तीश को ज्वाइन किया है। और तफ्तीशी ने अदालत को नाज़रीन मज़ीद ये बताया कि 6 जाली अकाउंट मिले हैं, फ़ेक अकाउंट मिले हैं, लेकिन मोहम्मद ख़ान भट्टी ने उन फ़ेक अकाउंट को एडमिट करने से इनकार कर दिया है। और फिर तफ्तीशी ने नाज़रीन अदालत को ये भी बताया कि जिन अकाउंट्स में ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उन अकाउंट्स का 47% जो रिकॉर्ड है वो हासिल कर लिया गया है, जिसका अभी फॉरेंसिक कराना बाकी है। और फिर तफ्तीशी का ये भी कहना था कि ये 10 साल पुराना रिकॉर्ड है और बैंकों का ये कहना है, जिन बैंकों में ये सारी ट्रांजैक्शन होती रही, उन मुतल्लिका बैंक्स का ये कहना है कि 10 साल जो पुराना रिकॉर्ड है उसको जो है वो ज़ाया कर दिया गया है, स्पॉइल कर दिया गया है। जिस पर अदालत ने तफ्तीशी के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने कहा कि ये जो मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों का मामला है, इसे ज़्यादा अरसे तक जो है वो इल्तवा में नहीं रखा जा सकता और 14 जुलाई तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए मोनिस इलाही को और उनके साथ शरीक मुल्ज़मान की जो अबूरी ज़मानत है उसे एक्सटेंड करते हुए FIA को हुक्म दिया है कि ये जो केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो मुकदमा है मोनिस इलाही और शरीक मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, इसकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी तफ्तीश है, उस आइंदा समाअत 24 जुलाई तक मुकम्मल करके फ़ाइनल रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की जाए। तो ये नाज़रीन आज की बैंकिंग कोर्ट की अदालती कार्रवाई का अहवाल रहा, जिसकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। अब हम बात कर लेते हैं कि ख़ान साहब का पहला हमला क्या था जो नाकाम हुआ है। नाज़रीन पिछले हफ़्ते का जो सैटरडे था, इमरान ख़ान की जानिब से ख्वाजा हारिस की खिदमात को हासिल करते हुए जो हुकूमत ने नैब कानून में अमेंडमेंट्स किए थे, उन अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया। अब नाज़रीन बुरी खबर ये सामने आई कि वो जो आइनी दरख्वास्त इमरान ख़ान ने ख्वाजा हारिस, जो कि पहले नवाज़ शरीफ मरीम नवाज़ के वकील थे, शरीफ ख़ानदान के वकील थे, लेकिन चूँकि एक प्रोफेशनल लॉयर हैं और फ़ौजदारी कानून को वो बड़ा बेहतर अंदाज में जानते हैं, तो उनकी खिदमात को तो हासिल करके दरख्वास्त तो दायर कर दी गई, लेकिन ये दरख्वास्त नाज़रीन 3 से 4 रोज़ तक जो है ये प्रोसेस में पड़ी रही। सुप्रीम कोर्ट का जो स्टार ऑफिस है इस दरख्वास्त का जायज़ा लेता रहा कि आया कि इस पर कोई एतराज़ात बनते हैं, एतराज़ात नहीं बनते। तो फाइनली नाज़रीन जुमे के रोज़ जो है इमरान ख़ान की नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से एतराज़ात लगा दिए गए और एतराज़ात लगाने के बाद इस दरख्वास्त को वापस कर दिया गया पटिशनर को, यानी इमरान ख़ान साहब के वकील को।
اعتراض ناظرین یہ لگایا گیا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ کیسے بنتا ہے اور یہ بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا معاملہ کیسے ہے، براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیوں کیا گیا، ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا گیا، اور ساتھ میں کہا گیا کہ جو ریکوائرمنٹ تھی اس درخواست کو دائر کرنے کے ساتھ جو انگریڈینٹس تھے وہ بھی پورے نہیں کیے گئے، اے او آر کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں لگایا گیا، اور یہ اعتراضات لگا کر عمران خان صاحب کی یہ درخواست جو حکومت کی نیب ترامیم کے خلاف تھی، جسے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان نیب ترامیم کے ذریعے حکومت نے NRO2 NRO3 حاصل کیا ہے، تو اس درخواست کو اعتراضات لگا کے واپس کر دیا گیا۔ اب ناظرین فردر ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جو عمران خان صاحب کا کہہ سکتے ہیں کہ حکومت پر دوسرا ان کا وار ہے، دوسرا ان پر حملہ ہے۔ یہ جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات پر اپیل دائر کر کے ان اعتراضات کو سپریم کورٹ میں ہی عمران خان نے اپنے وکیل خواجہ حارث کے ذریعے چیلنج کر دیا ہے۔ اس اپیل میں ناظرین مدعا عدالت کے سامنے یہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ جو اعتراضات لگائے گئے ہیں کہ یہ درخواست ناقابل سماعت ہے، پہلے متعلقہ فورم جو دستیاب تھا وہاں پہ رجوع نہیں کیا گیا، براہ راست سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا، تو اس اعتراضات کے خلاف اپیل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں ان کا یہ دائرہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی جوڈیشل سائٹ پہ فیصلہ کر سکیں، کوئی جوڈیشل فیصلہ دے سکیں کہ درخواست قابل سماعت ہے، درخواست قابل سماعت نہیں ہے، ناقابل سماعت ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کا جو اختیار ہے یہ جوڈیشل سائٹ پہ ہونا چاہیے، اور جو رجسٹرار کی سائٹ ہے وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ ہے، اور انتظامی سائٹ پر اس طرح کا اعتراض لگا کر جو ہے وہ ایسی درخواست جو کہ بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ سے متعلق ہے اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اپیل میں عدالت سے درخواست یہ کی گئی ہے کہ جو اعتراضات ہیں رجسٹرار آفس کے، ان اعتراضات کو ریموو کر کے یہ جو نیب امینڈمنٹس کے خلاف ہماری درخواست ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کر کے جو ہماری پریئر ہے، جو ہماری استدعا ہے، اسے ایکسیپٹ کر کے نیب کی ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے، اور جو پہلے سے قانون تھا ان ترامیم کو متعارف کروانے سے پہلے، ان کی منظوری سے پہلے، اسی قانون کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپیل تو سپریم کورٹ میں خواجہ حارث نے دائر کر دی ہے، اس اپیل کو کب سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب تیسرا بار ناظر خان صاحب نے یہ کیا ہے جو کہ قانونی آپ اٹیک کہہ سکتے ہیں وفاقی حکومت کے اوپر، اس نیب قانون کے ساتھ جو دوسرا قانون الیکٹورل ریفارم سے متعلق جو اصلاحات کی گئی تھیں، اس قانون کو، الیکشن ایکٹ کو بھی جو ہے، ان ترامیم کو بھی عمران خان نے آج چیلنج کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں خان صاحب نے یہ درخواست دائر کرتے ہوئے ان کا ایک نیا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے کہ جس طریقے سے پہلے اپنی تمام وکلاء ٹیم کے لائرز کو جو ہے وہ نظر انداز کرتے ہوئے شریف خاندان کے سابق جو وکیل تھے خواجہ حارث کی خدمات کو حاصل کیا گیا، اسی طریقے سے یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کی سہولت دینے سے متعلق آج جو درخواست دائر کی گئی ہے اس میں بھی ایک نئے وکیل کی خدمات کو حاصل کیا گیا ہے، اور ناظرین وہ نئے وکیل ہیں عزیر کرامت بھنڈاری، جنہیں اس کیس میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ لائر کے طور پہ انگیج کیا ہے۔ اب یہ درخواست ناظرین سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ پروسیس شروع کر دیا گیا ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے، اعتراضات کے حوالے سے اعتراضات بنتے ہیں نہیں بنتے، قابل سماعت ہے، متعلقہ فورم سے تو رجوع نہیں کیا گیا، اور اگر اعتراض لگے تو یہ اعتراض بھی اس درخواست پہ لگے گا، لیکن یہ فیصلہ کرنا اسٹار آفس کا اختیار ہے اور اس پر پھر اپیل کرنا یہ عمران خان صاحب کا اختیار ہے۔ لیکن بارے جو درخواست ناظرین دائر کی گئی ہے اس میں عمران خان صاحب نے مدعا عدالت کے سامنے یہ اٹھایا ہے کہ جو اوورسیز ووٹرز ہیں، جو پاکستانی ہیں، جو باہر رہتے ہیں، وہاں سے کما کر قیمتی زر مبادلہ ریمیٹنسز کی صورت میں پاکستان میں بھجواتے ہیں، درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان اوورسیز پاکستانیوں میں تارکین وطن میں جو اکثریت ہے وہ میری ووٹر ہے، یعنی عمران خان صاحب کی ووٹر ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہمارے دور میں قانون سازی کی گئی، کوئی میکانزم بنانے کی کوشش کی گئی، لیکن اس تمام چیزوں کو موجودہ حکومت نے ختم کر کے معاملہ دوبارہ صفر پہ پہنچا دیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کی سہولت دینے سے متعلق، ان کے ووٹنگ رائٹ کو ایکسیپٹ کرنے سے متعلق پہلا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ نے 1993 میں سنایا تھا، اور پھر 2013 میں بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا، جس میں سپریم کورٹ نے 2014 میں پہلا تو شارٹ آرڈر دیا 2013 میں، اور پھر 2014 میں تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا جس میں یہ احکامات جاری کیا گیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو یہ سہولت فراہم کی جائے کہ وہ جس ملک میں موجود ہیں، پاکستان آئے بغیر، وہ اسی ملک میں رہتے ہوئے جہاں سے وہ کما کے پاکستان بھجواتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے وہ اپنا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے اسے ایکسرسائز کر سکیں۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ موجودہ جو لیجسلیشن کی گئی حکومت کی جانب سے یہ بنیادی حقوق کی وائلیشن ہے، عوامی مفاد عامہ کا یہ معاملہ ہے، اس پر عدالت کو فوری سماعت کرنی چاہیے، اور درخواست میں جو فریق ہیں اس میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے، الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے، نادرا کو فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں عدالت سے استدعا یہ کی گئی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس الیکٹورل ریفارم سے متعلق کر کے اوورسیز کو ووٹنگ کی سہولت دینے کا جو ایک پروویژن تھا جسے ختم کر دیا گیا ہے، ایک تو ان ترامیم کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے،
اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ جتنے بھی متعلقہ سرکاری حکام ہیں انہیں یہ ڈائریکشن جاری کی جائیں کہ وہ اقدامات اٹھائیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان آئے بغیر جس ملک میں وہ رہتے ہیں کماتے ہیں وہاں پر رہتے ہوئے وہ اپنا رائٹ ٹو ووٹ ایکسرسائز کر سکیں، اس حوالے سے انہیں سہولت فراہم کی جائے۔ اور مزید درخواست میں ناظرین یہ استدعا کی گئی ہے کہ یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جائے کہ وہ نادرا کو فنڈ فراہم کرے، گرانٹ کی منظوری دے، اور اس کے بعد تاکہ نادرا جو ہے ایک ایسا میکنزم، ایک ایسا سسٹم یا سافٹ ویئر ڈیولپ کر سکے جس کی مدد سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ انہیں ووٹ ڈالنے کی سہولت جو ہے وہ باہر رہتے ہوئے مل سکے۔ اب یہ دوسری درخواست آئی ہے خان صاحب کی سپریم کورٹ میں، اور تیسرا ان کا اٹیک ہو گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس درخواست پر اعتراض لگتا ہے نہیں لگتا، کیا فردر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پذیرائی ملتی ہے درخواست کو نہیں ملتی، تو وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف کہ خان صاحب کو خاص پروٹوکول اور خاص کنسیشن ملنے کا معاملہ کیا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 کے آخر میں اور 2018 کے اوائل میں جب سپریم کورٹ میں پاناما کا کیس چل رہا تھا تو نون لیگ کے چند ایسے رہنما تھے جس میں دانیال عزیز تھے، نہال ہاشمی تھے، طلال چودھری تھے، بڑے سخت بیانات دیا کرتے تھے عدالتی فیصلوں کے اوپر، عدالت سے جڑے معاملات کے اوپر۔ تو ان کے خلاف عدالت نے کنٹیمپٹ کا نوٹس لیا اور انہیں توہین عدالت کا بعد ازاں ٹرائل کرتے ہوئے مرتکب بھی قرار دیا گیا، انہیں سزائیں بھی دی گئیں۔ اب خان صاحب نے ناظرین جو سیچرڈے کے روز اپنا آخری جلسہ جو پریڈ گراؤنڈ میں کیا ہے، اس میں جس طریقے سے خان صاحب نے عدلیہ سے متعلق جو ہے وہ کچھ ایسے الفاظ کے جو کہ کوسچن مارک ہے جن کے اوپر، اور اس تقریر میں جس طریقے سے جو پاکستان کی پبلک ایٹ لارج ہے انہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان سے متنفر کرنے کے حوالے سے، بدظن کرنے کے حوالے سے، ان کا اعتماد مجروح کرنے کے حوالے سے جو جملے کیے گئے، یہ ناظرین خاص کنسیشن جو ہے وہ یہ میری اپنی رائے ہے کہ یہ خان صاحب کو خاص کنسیشن حاصل ہے، یہ خاص پروٹوکول، خاص اسپیشل جو ہے وہ رعایت عمران خان صاحب کو حاصل ہے۔ اگر کوئی دوسرا ایسا کام کرے تو اس کے خلاف تو نہ صرف توہین عدالت کا نوٹس ہوتا ہے بلکہ توہین عدالت کی سزا بھی ہو جاتی ہے، ایون کہ اگر وہ غیر مشروط معافی بھی مانگ لے، تحریری معافی بھی عدالت میں جمع کرا دے تب بھی اس کو سزا ہو جاتی ہے۔ لیکن خان صاحب کا قد کاٹ اتنا بڑا ہے کہ انہیں اتنی کنسیشن ملتی ہے کہ وہ جتنی بھی بات کرتے ہیں، جتنی سخت بات کرتے ہیں ملکی اداروں سے متعلق، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ ماضی میں ایک ایکشن ہوا تھا، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا تھا، نوٹ بھی کیا تھا، اس کو وٹنس بھی کیا تھا کہ خان صاحب نے 2013 کے الیکشن کو RO کا الیکشن قرار دیا تھا اور اس میں عدلیہ کے کردار کو شرمناک کہا تھا، اس پہ نوٹس دیا گیا اور عدالت میں خان صاحب نے معافی ماننے سے انکار کیا تھا۔ خان نے کہا تھا کہ میں نے کوئی کنٹیمپٹ نہیں کی، کسی قسم کی میں نے توہین نہیں کی عدالت کی، اور پھر جو موقف تھا خان صاحب کا اس کو دیکھتے ہوئے وہ توہین عدالت کا جو نوٹس تھا، جو کارروائی چل رہی تھی، پہلے بینچ سے کیس دوسرے بینچ میں چلا گیا، بینچ تبدیل ہو گیا تو دوسرے بینچ نے وہ کیس عمران خان کے خلاف جو شو کاز نوٹس تھا توہین عدالت کا، اسے وڈرا کر لیا تھا۔ تو یہ چیزیں ناظرین آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔